बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, दिस इज मी उस्मान हैदर and I welcome all of you on Pakistan current affair. So today we are going to discuss Pakistan war against terrorism. So आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो मेन की नोट्स हैं वो आप नोट फरमा लीजिए। कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, एक जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है इसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जब यूनाइटेड नेशन ने अफ़गानिस्तान में हमला किया उस वाले से हम देखेंगे। थर्ड पे हम देखेंगे पाकिस्तान एलाई ऑफ यूएसए एंड मुशर्रफ को हम देखेंगे एज ए फाउंडर ऑफ वार। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी का जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उस पाकिस्तान आर्मी का जो ऑपरेशन शुरू हुआ 9/11 के बाद। उसके बाद यूएसए ड्रोन अटैक्स पर नज़र दौड़ाएंगे। फिर देखेंगे कि तरीके तालिबान पाकिस्तान और तरीके तालिबान जो अफगानिस्तान है इनमें क्या फ़र्क है और ये किस तरह से जो है ये क्रिएट हुई, किस तरह से एग्जिस्टेंस इनकी जो है हुई। और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर शुरू हुई है इसके ऊपर भी हम नज़र दौड़ाएंगे। और अफ़गानिस्तान में इंडिया का बढ़ता हुआ जो असर और रसूख है इस पर भी हम जो है गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से जो ऑब्जेक्शन रेज किए गए इस दहशतगर्दियों के खिलाफ जो जंग है, हिस्टोरिकली जंग पाकिस्तान ने लड़ी है, इसके दौरान जो है ये ऑब्जेक्शन उठाए गए उस पर भी हम देखेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे कि पाकिस्तान इस बारे में क्या गेन किया और क्या लॉस किया। तो लेट्स स्टार्ट। बैकग्राउंड, दरअसल 9/11 के वाक़े को हम थोड़ा सा एक मिनट के लिए साइड पर रखते हैं। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी कि 1980 की दहाई में, कि जब यूएसएसआर जो है उसका फॉल हुआ, यानी कि जो साबका सोवियत यूनियन है, आजकल इसको रशिया के नाम से जाना जाता है, उसका फॉल हुआ। उसने अफगानिस्तान में अटैक किया, वहाँ पर वो लंबे अरसे तक जो है वहाँ पर मौजूद रहा और वहाँ पर उसको इंसर्जेंसी का सामना करना पड़ा। रशिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका जो है इनका गठजोड़ हुआ। अमेरिका ने नजरिया ज़रूरत के तहत उस वक्त तालिबान को क्रिएट किया, इसमें उन्होंने पाकिस्तान की मदद गेन की। पाकिस्तान ने जो है काफ़ी हद तक जो है अमेरिका की इसमें मदद भी की। और इन दोनों की एफर्ट्स के बाद तालिबान की क्रिएट हुई और तालिबान को इन्होंने फुली सपोर्ट की, हर किस्म की सपोर्ट की, फाइनेंशियली, लॉजिस्टिक सपोर्ट की, इंटेलिजेंसी बेस पे सपोर्ट की। अमेरिका पाकिस्तान को करता रहा, पाकिस्तान आगे फिर इन जो तंजीमें जो रशिया के खिलाफ लड़ रही थी उनको जो है सपोर्ट करता रहा। यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका के इत्तेहाद के बाद जो है रशिया जो है वो फॉल हुआ। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। बहुत बड़ा पाकिस्तानी जो एजेंसी ISI है इसका एक बहुत बड़ा कारनामा माना जाता है कि पाकिस्तान की कोशिशों के बाद रशिया जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हुआ। तो हमें पाकिस्तान सबसे पहले तो हमें इस पर फख्र है कि हमारी जो एजेंसी है इसने एक बहुत बड़ी ताकत को फाश कर दिया। लेकिन साथ साथ यहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि पहले हम इन तालिबान को रशिया के खिलाफ पैदा करते हैं, उसके बाद हम इनको रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि हमने रशिया को क्यों जो है उनके खिलाफ लड़े। तो रशिया हमारे सर पे आके बैठ गया था, अफगानिस्तान में बैठ गया था और उसके बाद रशिया पाकिस्तान के ऊपर उसकी नज़र थी। पाकिस्तान को अपनी खुदमुख्तारी के लाले पड़ गए थे कि रशिया आकर बैठ गया है और उसका पाकिस्तान के जो गर्म पानी है, जो ग्वादर पोर्ट है, और उसकी तरफ उसकी नज़र थी। तो उस वजह से फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपने दफा के लिए फिर पाकिस्तान ने जो है इक़दामात किया और अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को तोड़ा। तो चले आइए अब अगले टॉपिक की चलते हैं। मेन टॉपिक जो हमारा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी गई और एक तवील जंग लड़ी गई। इसके जो ताने बाने हैं ये जाके मिलते हैं 9/11 से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 9/11 है क्या। तो सितंबर 2011 को तकरीबन 4 जो पैसेंजर प्लेन थे उनको तकरीबन 20-25 के करीब ग्रोह था जिन्होंने उनको हाईजैक किया। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसको जो है उन्होंने निशाना बनाया, उसको टकराए। उसके साथ साथ पेंटागन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की जहाँ पर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद हैं
اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹکرائے، جس کے بعد وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں۔ آلموسٹ 3000 سے زائد جو ہے وہاں پر ڈیتھ ہوئی۔ ان کے بارے میں یہ پھر کہا گیا کہ یہ تمام لوگ جو ہے یہ القاعدہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اسامہ بن لادن کو گردانا گیا، اسامہ بن لادن کو قرار دیا گیا امریکہ کی طرف سے۔ 9/11 کا جو حملہ ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں، اس کا ذمہ دار امریکہ نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو ٹھہرایا۔ اور اسامہ بن لادن اس وقت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ افغانستان میں موجود تھے، طالبان کے زیر سایہ وہاں پر وہ القاعدہ کا جو نیٹ ورک تھا وہ افغانستان میں موجود تھا۔ تو یہاں سے پھر جو ہے دنیا ایک نئے موڑ میں جو ہے وہ دال ہوتی ہے، ایک بہت بڑی جنگ کا جو سٹارٹ ہے وہ 9/11 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی وہاں پہ حملہ ہوتا ہے تو امریکہ جو ہے، امریکہ کا جو پریشر ہے وہ پاکستان کی طرف لپکنے لگتا ہے، پاکستان کی جو ہے وہ اس میں مدد جو ہے وہ گین کرتا ہے۔ پاکستان کو ایک ہی جو ہے وہ جملہ بولتا ہے، آپ دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ کا حصہ بنیں گے یا نہیں۔ امریکہ نے سیدھی سادھی پاکستان کو اس وقت دھمکی دی۔ اس وقت کے جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے کولن پاول، ڈیفنس سیکرٹری تھے، انہوں نے جنرل مشرف کی، چونکہ 2001 میں حکومت تھی، ان کا رول چل رہا تھا، تو انہوں نے جنرل مشرف کو ڈائریکٹ کال کر دی اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر پاکستان ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو پاکستان کو پتھر کے زمانے میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ مشرف صاحب امریکہ کی اس دھمکی کے اندر فوراً ہی جو ہے وہ آگے، جرنیل تھے، آرمی کے امید تو نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن وہ سرنڈر کرتے انہوں نے امریکہ کی دھمکی کے نیچے، اور فوری طور پر انہوں نے جو ہے احتیاط ڈال دیے، اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی گود میں جا بیٹھا، اور پاکستان نے امریکہ کو اڈے بھی دیے، طالبان کے خلاف لاجسٹک، انٹیلیجنس بیس، ہر قسم کی سپورٹ دی، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے پاکستان کو نان نیٹو الائی بھی جو ہے اس کا سٹیٹس دیا۔ تو اس میں مشرف صاحب نے جو ہے کسی سے بھی کنسلٹ نہیں کیا، اس میں اپوزیشن کی جو پارٹیز تھیں اس وقت، پی پی پی، پی ایم ایل این، جے یو آئی وغیرہ، کسی بھی کنسلٹ نہیں کیا، صرف پاکستان مسلم لیگ کیو جو کہ چونکہ اس وقت مشرف کے ساتھ اقتدار میں جو موجود تھی، اقتدار کے مزے لے رہی تھی، تو انہوں نے صرف اس کی غیر مشروط سپورٹ کی۔ تو امریکہ نے جو ہے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور اس کے پھر پاکستان کے اوپر وافر مقدار میں جو ہے اس کے ساتھ پاکستان پر مرتب ہوئے، اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان ایک تاریخی جنگ لڑ رہا ہے، اور ابھی اپنے اختتامی مراحل جو ہے وہ شامل ہو چکی ہے۔ اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ جنرل مشرف ہے۔ اینڈ آف طالبان رول، طالبان چونکہ 25 دسمبر 1999 کو رشیا جو ہے وہ افغانستان سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد پھر افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں پر مختلف فیکشن جو ہے وہ افغانستان کے اوپر رول کرنے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، اور کافی وہاں پر قتل و غارت، خون ریزی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ بالآخر پھر اس کے بعد طالبان کی وہاں پر حکومت قائم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ القاعدہ بھی کا نیٹ ورک بھی جو ہے ان کو بھی سیف پلیسز وہاں پر دی جاتی رہی، کیونکہ تمام جو لوگ تھے اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ وہی طالبان جن کو امریکہ نے بنایا، وہی طالبان جن کو پاکستان نے بنایا، پھر وہ اینٹی امریکن جو ہے وہ ہوتے گئے۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے جو ہے وہ افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا، اور پھر 13 نومبر 2001 کو طالبان کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ایک لمبی جنگ کا جو ہے وہ وہاں پر آغاز ہوا۔ امریکہ جو ہے بہت جلد، چونکہ پاورفل تھا بہت، اس کے ساتھ نیٹو بھی موجود تھا، اس کو پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی، اس ساری جنگ میں پاکستان نے اپنے مکمل طور پر اس کو سپورٹ کی، اڈے فراہم کیے پاکستان سے امریکیوں کے لیے، جو زمینی راستے سے مکمل طور پہ اشیاء ضروریہ، جو کھانے پینے کی اشیاء ہے، یا جو اسلحہ ہے، یا ہر قسم کی سپورٹ ہے، یہ پاکستان دیتا رہا۔ اس کے بدلے امریکہ جو ہے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جو اخراجات تھے اس کی مد میں ایک آٹے میں نمک کے برابر پاکستان کو جو ہے وہ ایڈ بھی دیتا رہا، اور یہ جو ایڈ تھی یہ بہت ہی کم ایڈ تھی۔ اور پھر وہ امریکہ میں جب وہاں پر آپریشن کیا تو بہت سے لوگ وہاں سے جو ہے، جو طالبان کے لوگ تھے یا القاعدہ کے لوگ تھے،
وہ بھاگ کر پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں. چونکہ پاکستان افغانستان کی بارڈر جو تقریباً اس وقت اوپن ہی تھی, یہ تو ابھی وہاں پہ ہم نے فینسنگ لگانا شروع کی ہے نا, اس وقت وہ جو سرحد تھی بالکل اوپن تھی, اور جو وہاں سے جو طالبان تھے یا وہاں پر جو امریکہ کے خلاف لوگ لڑ رہے تھے وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آ کر اوپش ہو گئے, اور پھر امریکہ نے ان کا پیچھا کیا اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈرون اٹیک کرتا رہا. تو جب وہ یہاں پہ ڈرون اٹیک کرتا رہا تو یہاں قومی جو قبائلی لوگ تھے وہ بھی امریکہ کے خلاف ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ مزید مضبوط ہوتے گئے. انہوں نے امریکہ کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا, وہ ان طالبان کے ساتھ مل گئے اور ان کو شیلٹرنگ فراہم کرتے, وہ جو لوگ وہاں پر جا کے امریکہ کے خلاف اٹیک وغیرہ کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ وہ ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر بھی ان لوگوں کے جو اینٹی پاکستانی جو خیالات ہیں وہ بنتے گئے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حکومت پاکستان بھی جو ہے امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے افغانستان میں ان مجاہدین کے خلاف, ان طالبان کے خلاف جو کہ وہاں پر موجود تھے, جو کہ قبائلی علاقہ جات میں آ کر جنہوں نے پناہ لی تھی, ان کے خلاف پاکستان کی حکومت سپورٹ کر رہی ہے. اس لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا. اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ہے انہوں نے باقاعدہ جو ہے پاکستان کے خلاف بھی جو ہے وہ دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کیا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ ہوا کہ جو پاکستان کے دشمن طاقتیں ہیں, جب بلوچستان افغانستان کی سرحد کے ساتھ فاٹا خیبر پختونخوا ان کے ساتھ ساتھ بہت سے جو کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے, کچھ اسٹیٹ ایکٹرز تھے, تو انہوں نے جو ہے پھر یہاں پر طریقے طالبان پاکستان جو ہے وہ کریٹ کر دی. مطلب جو پاکستان کے دشمن تھے, اینٹی پاکستان لوگ تھے, جس میں بھارت کا نام سر فہرست ہے یا اسرائیل کا ہے یا دوسرے جو پاورز ہیں, افغانستان بھی پاکستان کے خلاف ہوتا گیا, تو یہاں پہ کریٹ ہوتی جا کے ٹی ٹی پی. تو ٹی ٹی پی کو کریٹ کرنے والے دشمن ممالک تھے اور انہوں نے اینٹی پاکستان لوگ تھے وہاں پہ جو پاکستان امریکہ کے ساتھ دے رہا تھا. اس کے بعد جن لوگوں کے پاکستان کے خلاف خیالات ہوئے تھے ان لوگوں کو ان دشمن لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا, اور ان کو وہاں پر انہوں نے ٹی ٹی پی طریقے طالبان پاکستان لانچ کر دی, اور ان کو ہر قسم کی سپورٹ جو ہے ہمارے دشمن ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے وہ فراہم کرتی رہیں. وہاں پہ بہت بڑی مقدار میں جو اسلحہ بارود برآمد ہوا وہ ہمیں آج بھی موجود ہے کہ وہ بھارت کا اسلحہ تھا, بھارت نے ان کو افغانستان کے راستے جو ہے وہ فراہم کرتا رہا. یعنی کہ وہ جتنی بھی طریب کاری پاکستان میں ہوتی رہی وہ اس میں ٹی ٹی پی انوالو رہی, اور ٹی ٹی پی کا جو مین کریٹر تھا, جو مین کردار تھا, وہ ہمارا دشمن ملک بھارت. جبکہ ٹی ٹی اے یعنی کہ طریقے طالبان افغانستان, پھر ان میں جو کچھ لوگ طالبان میں ایسے تھے جن کا پاکستان کے ساتھ گہرا تعلق تھا, گہرے مراسم تھے ان کے پاکستان کے ساتھ, تو وہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف یا پاکستان کے لوگوں کے خلاف دہشت گردی شروع کی جائے. پھر ان میں اختلافات پیدا ہوئے. طریقے طالبان افغانستان تھی, انہوں نے پاکستان کے خلاف حملے کرنے سے انکار کر دیا, اور جو ٹی ٹی پی تھی یہ پاکستان کے خلاف یہ بالکل اس نے اس لحاظ کھول لیا. پھر یہاں پر مکمل ڈفرینشیٹ جو ہے ہمارے سامنے ہوا. جو ٹی ٹی پی تھی یہ مکمل پرو امریکن بن گئی, پرو انڈین بن گئی, پرو افغانستان بن گئی, کیونکہ اس کو انہی ممالک کی سپورٹ حاصل تھی. اور جو طریقے طالبان افغانستان ہے وہ مکمل طور پر پرو پاکستان بن گئی, اور اس کو جو ہے مکمل طور پر پاکستان کی سپورٹ مبینہ طور پر حاصل تھی. اور جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کے بھی بہت سے لوگ جو ہے ان کے بارے میں امریکہ پاکستان کے اوپر الزام ٹھہراتا ہے کہ پاکستان ان کو جو ہے وہ محفوظ ٹھکانے فراہم کر رہا ہے. دا ویو آف ٹیررزم. پھر جب فاٹا کے ایریا سے اور دوسرے ایریا سے پاکستان کے علاقوں میں دھماکے شروع ہو گئے, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دھماکہ اعتماد سے اڑایا گیا, پاکستان میں بہت سی جگہوں میں جو ہے ایک دہشت گردی کے نہ رکنے والی لہر شروع ہو گئی, تو پھر پاکستان کی آرمی نے فیصلہ کیا کہ ان تمام لوگوں کے خلاف لڑا جائے. طریقے طالبان کے خلاف پاکستان کی آرمی نے پھر آپریشن شروع کرنے کی جو ہے وہ ٹھان لی. جنرل مشرف کے دور سے لے کر جنرل باجوہ کے دور تک اب تک تقریباً پاکستان 4-5 بڑے پیمانے پر جو آپریشنز ہیں ان کے خلاف کر چکا ہے. اس میں آپریشن رائے راست ہے, آپریشن رائے نجات ہے, یہ جنرل کیانی کے دور میں لڑا گیا. آپریشن رائے راست جو ہے یہ جنرل مشرف کے دور میں لڑا گیا. پھر آپریشن رد الفساد جو ہے یہ آج کل جنرل باجوہ کے دور میں جو ہے وہ لڑا جا رہا ہے. تو اس آپریشن کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں دشمن ممالک کی جو پیدا کرتا طریقہ طالبان پاکستان تھی اس کا صفایا کر دیا گیا. بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کو نقصان بھی ہوا. ملٹری نے بڑی کامیابی حاصل کر دی کہ جو لہریں تھیں جو پاکستان کے اوپر منڈلا رہی تھی, اور ہر دوسرے دن جو ہے پاکستان میں دھماکہ ہو رہا تھا. پاکستان کا کوئی شہر بھی دھماکوں کی وجہ سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا تھا. ایون کہ جی ایچ کیو کو بھی جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد سے جو ہے
نشانہ بنایا گیا، جنم شرف کے اوپر اور شوکت عزیز کے اوپر بھی حملے کیے گئے، مختلف پبلک پراپرٹیز کو نشانہ بنایا گیا، ریلوے لائنز کو اڑایا گیا، سوئی گیس پائپ لائنز کو اڑایا گیا، مساجد میں دھماکے ہوئے، بارگاہوں میں دھماکے ہوئے، چرچز میں دھماکے ہوئے، مختلف جو پبلک مقامات تھے وہاں پر دھماکے ہوتے رہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، پشاور، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کوئٹہ، یعنی کہ پورے ملک میں دہشت گردوں نے جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیے۔ امریکہ کی اس جنگ کے بعد امریکہ افغانستان میں لڑ رہا تھا، اور ادھر وہی جنگ جو ہے پاکستان کے خلاف لانچ کر دی گئی تھی، اور وہ پاکستان جو ہے پھر پاکستان کی آرمی جو ہے اس نے ان کے خلاف آپریشنز شروع کر دیے، ان دہشت گردوں کے خلاف۔ فاٹا میں شروع ہوا یہ آپریشن، بلوچستان میں ہوا، افغانستان کی سرحد کے ساتھ ہوا، اور اس کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر اس میں پاکستان کی فوج نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ اگر اس میں پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا، اب تک تقریباً 75,000 اس میں سویلین، ہماری آرمی ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان تمام لوگوں کی اس میں شہادتیں ہوئی، بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے وہ معذور ہوئے، لیکن اس میں اب تک ہماری آرمی جو ہے ملک میں امن قائم کرنے میں جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو امریکہ ہے وہ افغانستان میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، لیکن پاکستان کی آرمی نے محدود وسائل ہونے کے باوجود جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، اور بہت بڑا اپنا جو تاریخ میں نام لکھوایا ہے۔ پھر جو واقعہ ہوا پشاور میں APS کا اٹیک ہوا، اس کے بعد پھر پاکستان نے اس میں تقریباً 140 کے قریب معصوم بچوں کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، اور اس کے بعد پھر اس حملے نے پورے پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو متحد کر دیا، اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر عوامی سطح پر بھی ایک غصے کی جو لہر ہے وہ پیدا ہوئی، اور ان کے خلاف جو اینٹی طالبان سینٹیمنٹس ہمارے یہاں پر جنریٹ ہوئے، اور یہاں پر جو ہے پھر اس میں پاکستان کے لوگوں نے اور پاکستان کی آرمی نے جنگ میں کامیابی حاصل کی، اور اب الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ دہشت گردی سے پاک ہو چکا ہے۔ اور پھر جب پاکستان کی آرمی جو ہے اس نے اس میں کافی زیادہ جو ہے اس کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، تو ہم نے جو ہے ہمارا جو مغربی بارڈر تھا، جو کہ ہم افغانستان میں جب امریکہ کا کنٹرول نہیں تھا، طالبان کی حکومت تھی اس وقت، وہ کافی جو ہے اس میں پاکستان کو فرینڈلی ماحول وہاں پہ ملتا تھا، وہاں پہ کوئی انسرجنسی نہیں تھی، کوئی بھارت کی انوالومنٹ نہیں تھی۔ لیکن جب وہاں پہ بھارت نواز حکومت بنی، امریکہ کے زیر سایہ وہاں پر حکومت بنی، تو اس کے بعد جو پاکستان کا ویسٹرن بارڈر تھا وہ غیر محفوظ ہونا شروع ہو گیا، اور پاکستان نے وہاں پر تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اپنی فوج وہاں پر ڈپلوائے کی ہوئی ہے، اور ابھی پاکستان اس میں فینسنگ بھی کر رہا ہے، جس میں کافی حد تک جو ہے اس میں کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ابھی ہماری آرمی جو ہے وہاں پر کام کر رہی ہے، اگرچہ اس میں پاکستان کو وہاں سے دوسری طرف سے افغانستان کی طرف سے جو مختلف گروپس ہیں ان کی طرف سے ہماری جو آرمی وہاں پر فینسنگ کر رہی ہے، ان کے اوپر تحریب کاری بھی ہوتی ہے، دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں، شہادتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہماری مسلح فوج وہاں پر بہادری کے ساتھ فینسنگ کر رہی ہے، اور فینسنگ کے بعد وہاں کی جو موومنٹ ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ انڈین انفلوئنس ان افغانستان، پھر میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہاں پر جب امریکہ کے ذریعے سے وہاں پر حکومت بنی تو انڈیا نے بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر انویسٹمنٹ کی، کیونکہ انڈیا تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا کوئی بھی موقع سے ضائع نہیں جانے دیتا۔ اس کی واضح مثال جو بنگلہ دیش کی علیحدگی ہے، تو افغانستان میں جو طالبان لڑ رہے تھے وہ افغانستان میں حملے کر رہے تھے، ان کی جو بیک تھی وہ پاکستان کر رہا تھا، تو پاکستان کے خلاف حالات پیدا ہوئے، ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے افغانیوں کو جو ہے اپنا بہت قریبی ہونے کا احساس دلانا شروع کر دیا، وہاں پر انویسٹمنٹ کی، وہاں پر مختلف ایریاز میں، مختلف صوبوں میں، جلال آباد، قندھار، ہرات، مزار شریف وغیرہ میں اس نے اپنے جو ہے وہاں پر اس نے سفارتخانے کھول لیے، پاکستان کی سرحد کے ساتھ دہشت گردوں کو ٹرین کرنے کے لیے نئے ٹریننگ سینٹر کھول دیے، اور ان لوگوں کو وہ ٹرین کر کے وہ پاکستان میں بھیج رہا تھا، ان کو دہشت گردی کی مکمل ٹریننگ دے رہا تھا، ان کو اسلحہ دے رہا تھا، ان کو بارود دے رہا تھا، ان کو انٹیلیجنس کی بیس پہ رپورٹس دے رہا تھا۔ پھر وہ لوگ جو تھے طریقہ طالبان پاکستان کے، وہ وہاں سے ٹریننگ لیتے، وہاں سے اسلحہ لیتے، اور پھر آ کے پاکستان میں حملے کرتے، پاکستان کے ملٹری پر حملے کرتے، پولیس پر حملے کرتے، بلوچستان میں حملے کرتے، ٹارگٹ کلنگ کرتے، لاہور میں، پورے ملک میں وہ حملے کرتے۔ تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی پھر میں نے پہلے بتایا کہ وہاں پر اب ہم فینسنگ کر رہے ہیں۔ پھر اس دہشت گردی کے خلاف جب جنگ لڑی جا رہی تھی، پاکستان دہشت گردوں کی لہر چل رہی تھی،
تو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کے بارے میں سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو حکومت تھی اس نے بہت ہی بہتر طریقے سے دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں یہ انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہیں، یہ کسی بھی طرح جو ہے یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کی ہرگز امکانات نہیں ہیں، کیونکہ اس میں پاکستان نے دنیا سے بڑھ کر جو ہے اس کے سیفٹی کے لیے پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں۔ جو مین کوشچن ہے کہ ہم نے اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہم نے گین کیا کیا، تو اس میں ہم نے بہت کچھ گین کیا۔ 1998 میں جب پاکستان نے نیوکلیر دھماکے کیے تو پاکستان کو بہت سی امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے بہت سی معاشی، اقتصادی اور ہر قسم کی پابندیاں پاکستان کو عائد کر دیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کافی حد تک گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ اور اس کے بعد 2001 میں پاکستان نے امریکہ کی سپورٹ کی تو امریکہ نے پاکستان کی اوپر عائد تمام پابندیاں جو ہے وہ بھی ختم کر دیں، اور پاکستان کی جو ایڈ ہے وہ بھی بحال کر دی۔ نان نیٹو اتحادی کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ کامن ویلتھ میں پاکستان کی رکنیت معطل ہو چکی تھی، وہ بھی بحال کر دی گئی۔ بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کو جو ہے وہاں سے امریکہ سے گرانٹس بھی ملتی رہی، دہشت گردی کے خلاف ڈونیشن ملتی رہی، اور فارن ڈیٹس بھی ملتے رہے، تاکہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں کوئی کمی پیشی نہ ہو۔ جو لاس ہے یہ میں گین سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ لاس کیا کیا۔ لاس تو پاکستان نے اس جنگ میں تقریباً 75,000 جو ہے جانوں کا نذرانہ پیش ہوا، 75,000 پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئی۔ اس میں ملٹری بھی شامل تھی، پولیس بھی شامل تھی، رینجرز بھی شامل تھی، ایف سی بھی شامل تھی، اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگ بھی شامل تھے، اور بہت بڑی معذوری بھی ہوئی۔ اور سب سے بڑھ کر فائنینشیل طور پر جو پاکستان کو لاس ہوا، $120 بلین کا پاکستان کو لاس ہوا، اور جو قرضوں کا برڈن تھا وہ بھی 28,500 ارب تک آج جو ہے پہنچ چکا ہے پاکستان کے اوپر۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہا تھا، اس جنگ کی مد میں پاکستان کو امریکہ سے بہت کم جو ہے وہ گرانٹس مل رہی تھی، بہت کم جو ہے وہاں سے فنڈ مل رہے تھے، امداد مل رہی تھی۔ آج تو وہ ٹرمپ نے وہ بھی بند کر دیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کسی کی جنگ نہیں لڑے گا۔ تو اس وجہ سے پاکستان نے کافی گین کیا، بہت بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی لہر تھی، اس میں بہت انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ کم ہو چکی تھی، پاکستان کا جو کرنسی وہ گر چکی تھی، پاکستان میں ہر کوئی بھی جو ہے محفوظ نہیں تھا، ہر جگہ دھماکے، ہر جگہ دہشت گردی، ہر جگہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی خراب ہوتی صورتحال تھی۔ تو اس میں جو پاکستان نے گین سے زیادہ جو ہے وہ لاس کیا۔ خدا حافظ۔